नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रहम टीवी न्यूयॉर्क से अमरीकी सियासत के शब व रोज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर ख़ान। ख़वातीन व हज़रात, इस हफ़्ते से हम एक नए प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम अमरीका के सियासी निज़ाम पर जो कुछ नज़र आ रहा है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे मारूफ़ तज्ज़ियाकारों के साथ। आप सब जानते हैं कि इस मुल्क में हर मुल्क के हर मज़हब के लोग एक अरसे से अमेरिकन सिटीज़न के तौर पर रह रहे हैं, और ऐसे मौक़ों पर जब अमरीकी सदारती इंतख़ाबात करीब आते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम अपने वोट का कैसे इस्तेमाल करें या हमारी मौजूदगी का एहसास किस तरह मुमकिन हो सकता है। हम बहुत कम यहाँ के सिस्टम के बारे में अपने नाज़रीन तक नहीं पहुँचा सकते वो मालूमात जो उन्हें इस वक्त ज़रूरत है, और ख़ास कर इस सदारती इलेक्शन में जो कि इंतहाई अहम गर्दाना जाता है। अमेरिका की पूरी तारीख़ में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो ये इलेक्शन अपनी नौइयत का एक ऐसा इलेक्शन है कि जिसे मुमताज़ हैसियत हासिल होने जा रही है। उसकी बुनियादी वजूहात कि पहली मरतबा एक ख़ातून सदारती उम्मीदवार के तौर पर वाइट हाउस जाएगी और वो सुप्रीम कमांडर बनने जा रही है। दूसरी जानिब उसके मद्दे मुकाबल रिपब्लिकन पार्टी के, आप जानते हैं कि हमेशा इस सियासत में दो ही पार्टियां इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं। ट्रंप एक बिजनेसमैन के तौर पर शोहरत रखते हैं, उनका कोई माजी का तजुर्बा ऐसा इंतज़ामी नहीं। दूसरी जानिब हिलरी क्लिंटन, हम सब जानते हैं उसे, उसका एक तवील तजुर्बा है। लेकिन इस मुल्क की सियासी कल्चर और सियासी रिवायात के ख़िलाफ़ इस मुहिम में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं अमरीकी तारीख़ में इससे पहले वो कभी नज़र नहीं आई। मसलन इस तरह के जो मामलात रहें कि मुकाबिल उम्मीदवार मजहबी मुसलमानों के ख़िलाफ़ और अक़लियतों के ख़िलाफ़ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करे जिससे उनके जज्बात मजरूह हों, ये पहली बार हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ के इंतखाबी जलसों में पहली बार देखने में आया कि लोग एहतजाज करते हैं और इतनी शिद्दत से करते हैं कि पुलिस को उन्हें मुंतशिर करना पड़ता है। ये अमेरिका की सियासत का कल्चर और उनकी रिवायात हरगिज़ नहीं थी। ऐसे ही कई सवालात हमारे सामने आज के इस मौजू में हम उठाएंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मारूफ़ तज्ज़ियाकार, सियासी कालम निगार, और आपकी बहुत गहरी नज़र है अमरीकी सियासत के इस मंजरनामे पर। मैं खुश आमदीद कहता हूँ जनाब अतीक सिद्दीकी साहब को कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने अपनी गुफ्तगू में अमरीकी सियासत का बड़ा मुदल्लल और मुफस्सल तारुफ़ कराया है, और आपने बजा फरमाया है कि ये अमरीकी इलेक्शन जो है वो गुज़िश्ता इंतखाबात से इसलिए मुख्तलिफ़ है कि इसमें एक ख़ातून पहली मरतबा प्रेसिडेंट इलेक्ट होगी, और ये एक तारीख़ी बात है। इस मुल्क में इससे पहले कभी कोई प्रेसिडेंट, कोई ख़ातून प्रेसिडेंट तो क्या किसी बड़ी सियासी जमात की वो नॉमिनेशन भी हासिल नहीं कर सकी। तो एक लैंडमार्क तो हिलरी क्लिंटन ने ऑलरेडी हासिल कर लिया है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी की एक नॉमिनी जो है वो बन चुकी है। अब दूसरा लैंडमार्क देखना है कि वो हासिल कर सकती है या नहीं। तो एक तो इसके अलग होने की और पिछले दूसरे इंतखाबात जो हमने यहाँ देखे हैं उनसे मुख्तलिफ होने की एक वजह तो ये है। अब दूसरी बात जो आपने की है कि इसमें वो इशूज़ सामने नहीं आ रहे, माइनॉरिटीज़, मुसलमानों, अक़लियतों, LGBT के ऊपर जो है वो तनकीद हो रही है, और ये अमेरिका की पॉलिटिकल वैल्यूज़ और अखलाकी इक़दार नहीं है। तो इसकी वजह बड़ी सामने नज़र आने वाली वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की कैंडिडेसी जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के गले का हार बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली एक बिज़नेस टाइकून है न्यूयॉर्क का, और वो एक लिबरल है। वो सारी ज़िंदगी एक लिबरल रहा है। अब ये शुमी किस्मत कह लें या रिपब्लिकन पार्टी की बदकिस्मती कह लें कि वो जो है उसने कुछ ऐसे इश्यूज़ उठा लिए हैं इकनॉमिक, जो कि रूरल अमेरिका के बड़े करीब थे, और रूरल अमेरिका के वो बर्निंग इश्यूज़ थे
اور وہاں ان امپلائمنٹ تھی، وہاں لوگوں کی زندگیاں جو تھیں وہ اجڑ رہی تھیں، خودکشیاں تھیں، ڈرگ پرابلم تھا، منشیات وغیرہ. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ان اور سب باتوں کا پتہ تھا. دوسرا یہ کہ وہ ایونجیلیکلز جو ہیں ان کے بھی بہت قریب تھا، اور ایونجیلیکلز جو ہیں وہ ہر ریپبلکن حکومت میں جو ہے ان کا اثر رسوخ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایک لبرل، نیو یارک کا ایک لبرل جو ہے وہ ایک قدامت پسند جماعت کو ریپریزنٹ کر رہا ہے بحیثیت صدارتی امیدوار. تو اب ریپبلکن پارٹی کیا کرے؟ اب اگر ریپبلکن پارٹی وہ ان ایشوز کو سامنے لے آئے جو کہ اس کے لیے نظریاتی اہمیت کے حامل ہیں اور جن کے اوپر کہ اس نے تمام انتخابات پچھلے لڑے ہیں، تو اس کی ریپرزنٹیشن ڈونلڈ ٹرمپ کیسے کرے گا؟ تو ریپبلکن پارٹی کو ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت میں ایک ایسا امیدوار نظر نہیں آ رہا جو اس کی اخلاقی اقدار کو جو ہے وہ، اور اس کی جو ماضی جو ہے ریپبلکن پارٹی کی اپنی ہسٹری جو ہے اسے ریپرزینٹ کر سکے. تو ریپبلکن پارٹی نے یہ راستہ نکالا ہے کہ وہ اقدار کی بات نہیں کر رہی. اور یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انتخاب میں جو ہی کنونشنز ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے تو وہ پھر الزامات کی بوچھاٹ شروع ہو جاتی ہے. ریپبلکن پارٹی کی اپنی اٹیک مشین جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے، ڈیموکریٹک پارٹی کی اپنی وہ جو لائن آف فائر جو ہے وہ کھول دیتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ بنیادی ایشوز کی، اکنامک ایشوز کی بات ہوتی ہے، فارن پالیسی ایشوز کی بات ہوتی ہے، اور آئیڈیولوجیکل نظریاتی باتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. لیکن اس مرتبہ جو ہے تو انہوں نے، ریپبلکن پارٹی نے صرف ہلری کلنٹن کی ای میلز کو ایشو بنایا ہوا ہے. ریپبلکن پارٹی نے صرف اس کے کلنٹن فاؤنڈیشن کو ایشو بنایا ہوا ہے. آج کل جو ہے وہ ان کے علاوہ امیگریشن کو جو ہے وہ رائٹ لیفٹ فرنٹ اینڈ سینٹر جو ہے، آج کا اخبار دیکھ لیں، کل کا اخبار دیکھ لیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے کل یعنی 22 اگست کو امیگریشن پالیسی کا اعلان کرنا تھا. اب اس نے اسے پوسٹ پون کر دیا ہے کیونکہ وہ اس کا اعلان اب جمعرات کو کرے گا. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صورت میں جو ہے ایک ایسا فینومینن سامنے آیا ہے جس نے اس الیکشن کے دھارے کو بدل دیا ہے. عتیق صاحب، آپ ابھی فرما رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسے اس شکل میں لا کے رکھا ہے کہ ان کے بنیادی مسائل سے ہٹ کر، یا وہ اخلاقی مسائل. اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو انہی کا ایک اسپیکر ہے، پال رائنز. وہ ایک بجٹ پلان پیش کرتا ہے، اور ٹرمپ کے ساتھ جو لیڈنگ کینڈیڈیٹس تھے، چاہے وہ روبیو ہو، کروز ہو، کیشش ہو اور جیف ہو، ان سب نے اس پلان کو جزوی طور پہ تسلیم کر لیا تھا، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمر کی جو قید ہے ریٹائرمنٹ کی وہ بڑھائی جائے، اور بہت سارے میڈیکل کٹس کیے جائے، یہاں تک کہ میڈی کیئر کو بھی واؤچر کے ذریعے پیش کیا جائے. دوسری طرف تجارت کے معاملے میں بھی وہ آزاد تجارت کے خلاف ہے. تو دوسرے معنوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے وہ داخلی ایشوز پر بھی اس کی بڑی گہری نظر ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پال رائن جو ہے اسپیکر آف دا ہاؤس، وہ جان بینر کے بعد جو ہے اس نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے، اور اس کا وہ اپنے ایک اکانومسٹ ہونے کے بڑے دعوے کرتا ہے کہ اس کا اکانومی پہ جو ہے وہ بڑا کنٹرول ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ 15-20 سال کی عمر سے کیپٹل ہل میں اپنے علاقے کے مختلف کانگریس مین کے ساتھ کام کرتا رہا، ان کا پیج رہا، ان کا اسسٹنٹ رہا، اور وہیں سے ان کے ڈرافٹس پڑھتے پڑھتے اور ان کے اسسٹ کرتے کرتے وہ اس نے اکانومی کے بارے میں خاصا جو ہے وہ تجربہ حاصل کر لیا. تو اس نے اپنے جتنے بھی اکنامک پلانز جو ہیں وہ پیش کیے ہیں، تو اس کا تجزیہ جو ہے وہ امریکی میڈیا نے کیا ہے. اور نیو یارک ٹائمز کے پال کروگمن جو ہیں، انہیں نوبل انعام جو ہے وہ اکانومی میں ملا ہوا ہے، اکنامکس میں انہوں نے نوبل انعام حاصل کیا ہے، اور وہ نیو یارک ٹائمز کے بڑے معروف کالم نگار ہیں، اور معاشی ماہرین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور وہ CNN کے اور ٹاک شوز پہ بھی اکثر آتے رہتے ہیں. تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا یہ پال رائن جو ہے ہی از اے کان مین، یہ اس کا کوئی جو ہے وہ اقتصادی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور یہ بس ریپبلکن پارٹی کو یہی میسر آ سکا ہے.
تو پال کروگمن نے پال رائن کے تمام اقتصادی پلانز جو ہیں اس کے بخیے ادھیڑے ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ یہ ریپبلکن پارٹی جو ہے اسی قسم کے پلانز ہسٹوریکلی جو ہے وہ پریزنٹ کرتی رہتی ہے، اور یہ ورکیبل نہیں ہے، چاہے وہ نیفٹا ہو جو کہ فری ٹریڈ کا ہے مختلف ملکوں کے ساتھ جیسا آپ نے کہا، یا وہ جو ہے وہ میڈی کیئر کا ہو یا ریٹائرمنٹ ایج کا ہو. یہ ریپبلکن پارٹی کے پرانے نعرے ہیں اور ڈیموکریٹس نے ہمیشہ انہیں اپوز کیا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ اگر ریپبلکن پارٹی جیت جاتی ہے تو وہ پال رائن کا جو اکنامک بلو پرنٹ ہے اس کے اوپر وہ جو روڈ میپ اس نے دیا ہے اس پہ وہ عمل کرے گی، لیکن اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن کون جیتتا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ لیکن اس وقت جو ٹرمپ کی جو کیمپین چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک عجیب و غریب سی تبدیلیاں آ رہی ہیں. ہر 2-3 مہینے میں اس نے کوئی 3 کے قریب جو کیمپین مینیجر ہیں وہ بدل دیے. پہلا کیمپین مینیجر جو تھا وہ پال مینافورٹ تھا، جس کے لیے کہا گیا کہ اس کے ایک روسی فیورٹ یوکرین کے جو صدر تھے ان سے اس کے تعلقات تھے. اب جو ان کو رکھا ہوا ہے کیرولین کانوے کو رکھا. یہ خاتون ماضی میں ٹرمپ پر مسلسل تنقید کرتی رہی اس کی اس نازیبا جملوں پر کہ جو انہوں نے اپوزیشن کے لیے استعمال کیے، یہاں تک کہ اس کے ٹیکس ریٹرن کے نہ شائع کرنے پر بھی وہ تنقید کرتی رہی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ نے پہلی بار عوامی سطح پر اپنی معذرت کا اظہار کیا ہے اس الفاظ کا کہ جس کی وجہ سے ان کے مد مقابل امیدوار. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان لوگوں کے نام لیتا اور ان سے معذرت کرتا، مثلا ہیلری کا نام لیتا، مثلا مکین کا نام لیتا، خضر خان کی غزالہ خان کا نام لیتا، اور یہ اس طرح سے اس کی کمپین میں زیادہ بہتری آتی؟ آپ نے جو سوال پوچھا ہے یہی سوال جو ہے وہ امریکی میڈیا پہ بڑے زور و شور کے ساتھ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیسی ریگریٹ ہے، یہ کیسی معذرت ہے کہ جس میں کسی کا نام نہیں لیا گیا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی سے معذرت نہیں کرنا چاہتا، اور وہ اس نے ایک یہ کہا ہے اپنی ریگریٹ والے بیان میں، اس نے یہ کہا ہے کہ بعض اوقات سیاسی جلسوں میں گفتگو کرتے ہوئے لفظوں کا صحیح انتخاب نہیں ہو سکتا، اور یہ وہی بات ہے کہ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، لفظوں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو رسوا ہو چکی ہیں غلط لفظوں کا انتخاب کر کے. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی میں نے غلط لفظ جو ہے وہ ان کا انتخاب مجھ سے ہو گیا ہے، اور ان کے صحیح الفاظ یہ تھے کہ سم ٹائم یو فیل ٹو پک اپروپریٹ ورڈز اینڈ اف مائی ورڈز ہیو کازڈ اینی پرسنل پین سو آئی ہیو ٹو ریگریٹ about them, I regret about them, big time I regret about them. تو یہ اس کے جو تھے وہ الفاظ تھے. یہ اس نے ایکران اوہایو اسٹیٹ کے شہر ایکران میں جو ہے اس کی ریلی میں اس نے یہ بات کہی تھی. اب اس کے جواب میں جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس شخص کی کس بات کا جو ہے وہ اعتبار کیا جائے. وہ جب اس نے الزامات لگائے تھے تو اس وقت بھی یہ بڑا سنجیدہ نظر آ رہا تھا، اور خضر خان اور غزالہ خان انہیں کتنی پرسنل پین ہوئی تھی کہ ان کا جوان بیٹا ہمایوں خان جو تھا وہ عراق جنگ میں بکوبا کے مقام پہ جو تھا وہ اس نے اپنی جان دی تھی امریکہ کے لیے، اور اسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے معاف نہیں کیا، اور اسے بھی اس نے کہا کہ یہ خاتون جو ہے تو یہ کیوں خاموش رہی ڈیموکریٹک کنونشن میں، اور اس کا میاں جو تھا وہی کیوں بولتا رہا. تو اس کے وہ اصل میں اس سارے ایشو کو ایک دوسرے چینل کی طرف وہ لے جانا چاہتا تھا. جان مکین کے بارے میں تو وہ 1.5 سال پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہ اگر فوجی اگر گرفتار نہ ہوں تو وہ اچھی بات ہے. تو وہ اس کے بارے میں، اور اسی طرح وہ میگن کیلی فاکس نیوز کی جو وہ اینکر خاتون ہے اس کے بارے میں بھی اس نے نہایت ہی ایسی نازیبا بات کی تھی جو کہ ٹیلی ویژن پہ نہیں کی جا سکتی. اور وہ جو آپ نے کہا تھا کہ یہ اخلاقی اقدار جو ہے انہیں اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا گیا ہے،
تو ان اخلاقی اقدار کا اگر آپ ذکر کریں تو پھر یہ ذکر بھی کرنا پڑتا ہے کہ میلانیا ٹرمپ جو ہے وہ ایک ماڈل تھی اور اس کے بارے میں نیو یارک پوسٹ نے اس کی جو تصاویر شائع کی ہیں اور اس کی جو تصاویر آج کل انٹرنیٹ پہ گردش کر رہی ہیں اور اسے ایک اخبار نے ایسکارٹ بھی لکھا تھا. تو آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ میلانیا ٹرمپ نے اس ڈیلی جو ٹائمز جو ہے اسے عدالت میں چیلنج کر دیا ہے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. اس کا کہنا ہے کہ میں ایسکارٹ نہیں تھی. تو یہ اخلاقی اقدار کا جو ہے وہ تیا پانچا کر دیا گیا ہے اس الیکشن میں. یہ ایک نہایت ہی مختلف قسم کا الیکشن ہے اور اب ٹرمپ جو ہے وہ ریگریٹ کر رہا ہے. تو اب پتہ نہیں اس کی کون سی بات ٹھیک ہے. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انف از انف, اب اس کی کسی بات کا یقین نہیں کیا جاتا. عتیق صاحب ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے. میں واپسی پہ آ کر آپ سے یہاں کے مسلمانوں کی جو سیاسی صورتحال ہے کہ وہ اس مین اسٹریم میں کیوں نہیں آتے, یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں. ناظرین, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. اسلام میں عورت کے ساتھ حسن سلوک پر بے حد زور دیا گیا ہے, مگر بدقسمتی سے امریکہ میں مقیم مسلم کمیونٹی میں خواتین کے حوالے سے گھریلو تشدد کے واقعات میں بے حد اضافہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ دیگر وجوہات کی بنیاد پر بے گھر ہونے والی خواتین کے لیے جائے پناہ کا کوئی مناسب انتظام نہیں, جہاں وہ اپنی مذہبی اقدار کے مطابق باعزت طریقے سے زندگی گزار سکیں. نیشنل اسلامک اکیڈمی آف نارتھ امریکہ میں خواتین کے لیے ایک محفوظ اور با پردہ وومنز شیلٹر کا قیام زیر غور ہے, جہاں نہ صرف بے گھر خواتین کو رہائش فراہم کی جائے گی بلکہ نیشنل اسلامک اکیڈمی آف نارتھ امریکہ کی کمیونٹی میں ان کے لیے روزگار کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے گا, تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر معاشرے میں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکیں. نیشنل اسلامک اکیڈمی آف نارتھ امریکہ میں وومنز شیلٹر کے قیام کے لیے آپ کی امداد بے حد ضروری ہے, تاکہ اس نیک مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے. ڈونیشنز کے لیے کال کیجئے یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nationalislamicacademy.com. نیشنل اسلامک اکیڈمی, a project by ڈاکٹر مفتی منیر احمد اخون. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذہب میں علم حاصل کرنے کی اہمیت اس قدر بیان کی ہے کہ اسے مومن کی کھوئی ہوئی میراث کہا گیا ہے. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عابد پر عالم کو فضیلت ایسے ہی ہے جیسے 14ویں کے چاند کو تمام ستاروں پر. اسلام میں علم کی اسی اہمیت اور فضیلت کو مشعل راہ بنا کر نیشنل اسلامک اکیڈمی میں اسلامک ریسرچ کالج کی تعمیر کی جائے گی, جہاں اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید علوم کے مواقع فراہم کیے جائیں گے. اسلامک ریسرچ کالج آف لبرل آرٹس آج کے دور میں مسلم نوجوانوں کے لیے ریسرچ, مباحثے اور مطالعے کی تمام تر سہولیات فراہم کرے گا, تاکہ نوجوانوں میں منطقی انداز میں سوچنے کی اہلیت پیدا ہو. یہاں اسلامیات, اسلام اور سائنس, بائیو کیمسٹری, کمیونیکیشن, کمپیوٹرز, میڈیکل ٹیکنالوجی, اکاؤنٹنگ, نرسنگ, سوشل ورک وغیرہ جیسے مضامین کی تعلیم ملک کے مایہ ناز اور قابل اساتذہ کے ذریعے دلائی جائے گی. اس کے علاوہ مستحق طلباء کے لیے خصوصی وظائف بھی فراہم کیے جائیں گے. یہ ادارہ اس ملک میں علم کی ترقی اور فروغ کی ایک عمدہ مثال قائم کرے گا اور آنے والی نسلیں اپنی مسلم اقدار پر فخر کریں گی. اس عظیم مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کی ڈونیشن کی ضرورت ہے. ڈونیشنز کے لیے کال کیجئے یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nationalislamicacademy.com. نیشنل اسلامک اکیڈمی, a project by ڈاکٹر مفتی منیر احمد اخون. ناظرین, خوش آمدید ایک بار پھر. رحم ٹی وی سے امریکی سیاست کی شب و روز میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی معروف تجزیہ کار عتیق صدیقی صاحب سے. عتیق صاحب, ہم بات کر رہے تھے وقفے میں جانے سے پہلے ایران کے ساتھ جو امریکہ کا ڈیل ہوا ہے اس پر ہیلری کلنٹن کے جو خیالات ہیں, کیا وہ اس موجودہ حکومت کے اس پالیسیز کو جاری رکھ سکیں گی؟ اور یہاں میں ایک ضمنی سے سوال اور کر لوں کہ
ٹرمپ نے ابھی تک اس ایشو پہ کچھ نہیں کہا، لیکن ان کی پارٹی کی پالیسی بڑی واضح ہے کہ انہوں نے اس ڈیل کی بڑی مخالفت کی تھی. اس پر اب گفتگو کو آگے بڑھا دیں. طاہر خان صاحب، ہم دنیا میں چینج کی بات کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیر از نتھنگ پرماننٹ ایکسیپٹ چینج. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت سے معاملات میں دنیا ایک ہی جیسی رہتی ہے. یہ تبدیلی جو ہے یہ ایک سراب ہے، اور زیادہ تبدیلی نہیں آتی. اب 99% لوگ جو ہیں وہ پہلے 75% محروم تھے، تو اب 99% محروم ہے. 1% جو ہے وہ مطلب ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. ہر دنیا کے ہر ملک میں یہی کچھ ہو رہا ہے. غریب کی حالت نہیں بدلی. تو ہم اور ہر کوئی تبدیلی کا نعرہ اور تبدیلی کے وعدے پہ جو ہے وہ اقتدار میں آتا ہے، لیکن دنیا ویسی ہی رہتی ہے. اب یہ جو ایران کا جو مسئلہ ہے، اب یہ دنیا واپسی کی طرف جا رہی ہے. 78 تک امریکہ جو تھا وہ مڈل ایسٹ کو سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان بیلنس کر رہا تھا. وہ دونوں کو، وہ سعودی عربیہ اور ایران کو برابر کی اہمیت دے رہا تھا، بلکہ شہنشاہ ایران کے ہوتے ہوئے اس کا جھکاؤ ایران کی طرف زیادہ ہو گیا تھا، کیونکہ شہنشاہ ایران نے نائٹ کلب شروع کر دیے تھے اور اسکرٹ شروع کر دیے تھے، اور پورا لبرلزم اور سیکولرزم اس نے پورا جو تھا وہ پوری زور و شور کے ساتھ اس نے ایران میں شروع کر دیا تھا. یہ مغربی اقدار ہیں جو کہ مغرب کو اور امریکہ کو بطور خاص بڑی پسند ہیں، تو اس لیے شہنشاہ ان کا پسندیدہ آدمی تھا. اس کا بیک کلیش ہوا. جب آپ توازن برقرار نہیں رکھتے تو پھر رد عمل ہوتا ہے. امام خمینی اقتدار میں آ گئے. اس کے بعد سے آج تک جو ہے امریکہ جو ہے وہ ایران کے قریب نہیں پھٹک سکا، اور نہ ایران نے امریکہ کو اپنے قریب پھٹکنے دیا ہے. اب جو ہے تو یہ 35 برس کے بعد اب امریکہ نے پھر وہی توازن دوبارہ برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، کہ جس میں وہ سعودی عربیہ اور ایران کو جو ہے وہ بیلنس کر کے مڈل ایسٹ کی سیاست جو ہے، تو یہ بیک ٹو فیوچر والی بات ہے. تو جس سے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ناخوش ہے کہ میں نے آپ کے لیے اتنا کیا اور میں نے اسرائیل کی حمایت کی، میں نے فلسطینیوں کو ابینڈن کر دیا، میں نے شام کے خانہ جنگی میں آپ کا ساتھ دیا، اور ہاں عراق میں نے آپ کا ساتھ دیا. آپ نے عراق میں میری مرضی کے خلاف صدام حسین کو ہٹایا جو کہ ایک سنی مسلمان تھا، اور میرے مفادات کو آپ نے اتنا نقصان پہنچایا. میں آپ کی دوستی کے لیے آپ کے ساتھ لگا رہا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 9/11 کے لیے میرے سینئر ممبروں کو، میری فیملی کے وہ ٹرائل کریں گے آپ. خیر وہ کیس تو ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ دھمکی بھی اوباما کے دنوں میں ملی تھی سعودی عربیہ کو. تو وہ مطلب ہے کہ اب اوباما جو ہے اور ہلری کلنٹن نے آلریڈی اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ ایران ڈیل کے فیور میں ہے، اور اگر وہ یہ اعلان نہ کرتی، اور یہ اس نے انتخابی مہم کے دوران ہی کہا تھا کہ وہ اوباما کی نیوکلیئر ڈیل جو ہے اس کے فیور میں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اوباما سے زیادہ اس کے اوپر سٹیمپ جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کا ہے. اور اس سے تو 2/3 ووٹ کی میجارٹی سے ریپبلکن جو ہیں وہ ہاؤس اور سینٹ دونوں میں ڈیفیٹ کر رہے تھے، اور اس سے تو بڑی مشکل سے جو ہے وہ انہوں نے بچایا ہے. وہ ہیری ریڈ جو ہے، جو مطلب ہے کہ ڈیموکریٹ کا پہلے جو تھا وہ سینٹ کا چیئرمین رہا ہے، اور نینسی پیلوسی جو اسپیکر آف دا ہاؤس رہ چکی ہے، انہوں نے اوباما کے ساتھ مل کے یہ ایران نیوکلیئر ڈیل کے لیے ووٹ جمع کیے ہیں، اور اسے اتنا روم ٹو مینوور دیا ہے کہ اس نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ کر دیا، ورنہ یہ تو 2/3 سے ڈیفیٹ ہو رہا تھا. صحیح. ایک ضمنی سا سوال ہے اب ان تمام حالات کی روشنی میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی اس چلانے والے ہیں وہ ذہنی طور پر یا شعوری طور پر تیار ہو چکے ہیں کہ خاتون کو وائٹ ہاؤس میں بٹھا دیا جائے، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسے امیدوار کا آنا جس کا کوئی انتظامی تجربہ نہیں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عجیب باتیں کر رہے ہیں امیگریشن کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، اقلیتوں کے حوالے سے؟ کیا کہیں گے اس میں؟ اب یہ کارپردازان سیاست جو ہیں، اب ان کا کیا فیصلہ ہے؟ اب یہ اوپینین پولز مختلف سامنے آ رہے ہیں، جن میں کہ کچھ ہر 4 سال بعد جب انتخابات ہوتے ہیں تو ستمبر کے مہینے میں جو ہے
وہ سوئنگ سٹیٹس کا معاملہ جو ہے وہ ساتھ بڑا ان فوکس شارپ فوکس میں آ جاتا ہے کہ یہ اوہائیو اور کیرولائناز اور فلوریڈا اور نیو ہیمپشائر یہ جو ہیں تو ان میں صورتحال کیونکہ وہ پنسلوینیا خاص طور پہ کہ ان ریاستوں پہ سارا فیصلہ جو ہے وہ انہی ریاستوں پہ ہوتا ہے. اب 2000 میں الگور اور جارج بش کا فیصلہ جو ہے وہ فلوریڈا میں ہوا تھا اور وہ بھی ووٹوں کی وہ بھی سپریم کورٹ نے کیا تھا اور وہ بھی جارج بش کو صرف جو تھی چند 100 ووٹوں کی برتری حاصل تھی اور جسے چیلنج بھی کیا گیا بعد میں. ہاں اور اوور آل جو ہے وہ الگور کے 500,000 ووٹ زیادہ تھے لیکن وہ الیکٹرل ووٹس جو تھے وہ فلوریڈا جیت لینے کی وجہ سے وہ جارج بش کو مل گئے. تو اب اس مرتبہ صورتحال یہ ہے کہ فلوریڈا میں بھی ہلری جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے, پینسلوینیا میں بھی وہ لیڈ کر رہی ہے, اوہائیو کا گورنر جو ہے جان کیسک وہ آلریڈی خلاف ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے, تو وہ بھی ریپبلکن پارٹی کے لیے درد سر بنا ہوا ہے, وہ بھی ہیلپ نہیں کر رہا. تو وہاں سے بھی ٹرمپ کو جو ہے کوئی زیادہ مدد ملنے کی توقع نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی بات جو کہ پچھلے 50 سال کی امریکی سیاست کو تبدیل کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی کی ایک سدرن اسٹریٹجی تھی, سدرن اسٹریٹجی جو کہ رچرڈ نکسن کے دور سے چلی آ رہی تھی, جس میں کہ جب افرمیٹیو ایکشن انہوں نے جان ایف کینیڈی نے پاس کیا اور پھر لندن جانسن نے اسے جو ہے اس پہ اسے آگے بڑھایا, تو وہ سیاہ فام لوگوں کو جو ہے وہ ووٹ کا حق مل گیا, انہیں ایک عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا, گوروں کے ساتھ کہنے سننے کی حد تک برابر کی سطح پر جو تھا وہ مل گیا. اگر اس سے ذرا سا آپ پیچھے جائیں تو 1938 اور 39 میں جو فرینکلن روزویلٹ نے جو نیو ڈیل کا جو بل پاس کیا تھا تو اس میں صرف وائٹ امریکنز کو جو تھی وہ براعت ملی تھی اور اس میں سیاہ فاموں کو کوئی براعت نہیں ملی تھی. وہ نیو ڈیل وہ اکنامک پیکج تھا جو کہ وائٹس کے لیے تھا, لیکن پھر 1961-62 میں جان ایف کینیڈی کے بعد جو ہے اس میں انہوں نے افرمیٹیو ایکشن کے ذریعے جو ہے وہ سیاہ فاموں کو بھی شامل کر لیا, اور اس کے بعد سے جو ہے تو ڈیموکریٹک پارٹی اقلیتوں کے تحفظ اور ان کے رائٹس کے وہ نگہبان بن گئی. اب اس افرمیٹیو ایکشن کے ہوتے ہی ساؤتھ کی جتنی بھی ریاستیں تھیں وہ ڈیموکریٹ سے ناراض ہو گئیں, اور اس وقت ایک فینامینن سامنے آیا جسے ڈکسی کریٹ کہتے ہیں. ڈکسی کریٹ وہ ڈیموکریٹس تھے جو کہ ریپبلکن بن گئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا, اب تک تو مطلب ہے کہ یہ پریویلیجز جو تھیں یہ ہمارے لیے تھیں وائٹ کے جو تھے ساؤتھ کے, اور اب آپ نے اقلیتوں کو بھی بیچ میں شامل کر لیا ہے. تو سدرن اسٹریٹجی جو تھی یہ 1970 سے جو ہے یہ ریپبلکن پارٹی کی چل رہی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ساؤتھ ان کی جولی میں ہے, یہ جیسے بھی کریں گے. لیکن اب جو ہے وہ ہلری کلنٹن جو ہے وہ ساؤتھ کیرولائنا میں جیت رہی ہے, جو ہلری کلنٹن جو ہے وہ جارجیا میں جیت رہی ہے. وہ ریپبلکن پارٹی کی جو سدرن اسٹریٹجی ہے وہ اپ اینڈ ہو چکی ہے, اور یہ الیکشن جو ہے یہ ہر لحاظ سے ایک ہوش ربا الیکشن ہے. اگر ڈیموکریٹ ساؤتھ جیت جاتے ہیں تو یہ ایک ایسی تبدیلی ہوگی جس کے لیے پتہ نہیں یہ ملک اور اس کے پنڈت جو ہیں وہ تیار ہیں یا نہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا عتیق صاحب, انہوں نے تو خواتین کو ووٹ کا حق بھی 1906 میں دیا, بالکل اپنی جگہ. یہ جو ٹرمپ اب انہوں نے جو ابتدا میں مسلمانوں کے لیے کہا کہ ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے, امیگرنٹس کے لیے جو کہا ہے, اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ بتدریج اپنے ان خیالات میں سے اب اس میں کمی آ رہی ہے. تو اگر یہ اس سے دستبردار ہوتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو وہ ہارڈ لائنر ہیں ریپبلکن میں, کیا وہ اس کا ساتھ دے سکیں گے آگے چل کر؟ یہ ہر الیکشن میں ایسے ہوتا ہے کہ جب انتخابات شروع ہوتے ہیں پرائمری لیولز پہ تو اس وقت ڈیموکریٹ اور ریپبلکن کو صرف اپنے بیس لائن ووٹرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کے جو بیس لائن ووٹرز جو ہیں ہارڈ کور جو کہ ان کی پارٹی کی بیس بناتے ہیں وہ انہیں ایڈریس کرتے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے 30 ملین ووٹر جو تھے وہ اس کے ہارڈ کور اور بیس لائن ووٹر ہیں. تو ان 17 کینڈیڈیٹس نے جب 1.5 سال پہلے انتخابی مہم شروع کی تو انہوں نے صرف
30 ملین لوگوں سے ووٹ لینے تھے اور وہ انہی کے ایشوز پہ جو تھے وہ بات کرتے رہے. تو اس وقت وہ ہر مرتبہ ایسے ہوتا ہے. تو اس مرتبہ لیکن جو سمجھدار لوگ جو ہیں جیسے جیب بش جو تھا تو اسے پتا تھا, وہ سوچ رہا تھا کہ میں اگر مین سٹریم میں آیا 300 ملین کے سامنے جب میں آیا 30 ملین کو چھوڑ کے تو میں مطلب مجھے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو اس وقت CNN چلا کے مجھ سے پوچھ دے کہ آپ نے تو پرائمریز میں یہ کہا تھا. تو جو سمجھدار جو تھے, جن کا ایکسپیرینس تھا, جن کا بیک گراؤنڈ تھا, جن میں جیب بش جو تھا, جان کیسک جو تھا, یہ دو ٹریڈیشنل ریپبلکن پالیٹکس کر رہے تھے اور بڑی اچھی ان کی سیاست تھی اور یہ اچھے کینڈیڈیٹ بن سکتے تھے. تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اتنا سیل آؤٹ نہیں کیا بیس لائن ووٹرز پہ. تو لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا, اسی لیے اسے اب مشکل پیش آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. عتیق صاحب, ایک چھوٹے سے بریک کا پھر وقت ہوا ہے. میں دوبارہ وقفے سے جب آؤں گا تو میں آپ سے یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ یہ واحد ریپبلکن کا کینڈیڈیٹ ہے جس کی پارٹی کے اندر کم و بیش 50 اہم رہنما جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اس پر گفتگو کریں گے. ناظرین, ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, کہیں مت جائیے, دوبارہ ہم حاضر ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. اسلام میں عورت کے ساتھ حسن سلوک پر بے حد زور دیا گیا ہے, مگر بدقسمتی سے امریکہ میں مقیم مسلم کمیونٹی میں خواتین کے حوالے سے گھریلو تشدد کے واقعات میں بے حد اضافہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ دیگر وجوہات کی بنیاد پر بے گھر ہونے والی خواتین کے لیے جائے پناہ کا کوئی مناسب انتظام نہیں, جہاں وہ اپنی مذہبی اقدار کے مطابق باعزت طریقے سے زندگی گزار سکیں. نیشنل اسلامک اکیڈمی آف نارتھ امریکہ میں خواتین کے لیے ایک محفوظ اور با پردہ وومنز شیلٹر کا قیام زیر غور ہے, جہاں نہ صرف بے گھر خواتین کو رہائش فراہم کی جائے گی بلکہ نیشنل اسلامک اکیڈمی آف نارتھ امریکہ کی کمیونٹی میں ان کے لیے روزگار کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے گا تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر معاشرے میں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکیں. نیشنل اسلامک اکیڈمی آف نارتھ امریکہ میں وومنز شیلٹر کے قیام کے لیے آپ کی امداد بے حد ضروری ہے تاکہ اس نیک مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے. ڈونیشنز کے لیے کال کیجئے یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nationalislamicacademy.com. نیشنل اسلامک اکیڈمی, a project by ڈاکٹر مفتی منیر احمد اخون. اسلام میں مسجد کی حیثیت ایک عبادت گاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کمیونٹی سینٹر کی بھی ہے. نیشنل اسلامک اکیڈمی آف نارتھ امریکہ کی کمیونٹی کا تاج خوبصورت اخون مسجد ہے, جو مقامی آبادی کے لیے عبادت گاہ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات کی ترویج کا مرکز بھی ہوگی. مسجد میں قرأت تجوید کی کلاسز کا خصوصی اہتمام ہوگا. اس کے علاوہ مسجد میں نکاح, جنازہ, عقیقہ اور دیگر تقریبات کے انعقاد کے لیے مکمل سہولیات موجود ہوں گی. یہ مسجد مقامی کمیونٹی میں ایک ایسا مرکز ہوگی جہاں دوست مل کر ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں اور خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ فلاح کے کاموں میں بھی حصہ لے سکیں. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے مسجد بنائی, اللہ اس کے لیے اس جیسا گھر جنت میں بنائے گا. آئیے اور اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیے. ڈونیشنز کے لیے کال کیجئے یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nationalislamicacademy.com. نیشنل اسلامک اکیڈمی, a project by ڈاکٹر مفتی منیر احمد اخون. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں رحم ٹی وی سے امریکی سیاست کی شب و روز. ہم گفتگو کر رہے ہیں معروف تجزیہ کار عتیق صدیقی صاحب کے ساتھ. عتیق صاحب, وقفے میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی جو ایک بہت مضبوط پارٹی ہے, دونوں پارٹیاں مضبوط ہیں اور ہمیشہ انہی کے درمیان مقابلہ رہا ہے, یہ پہلی بار دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے انتہائی سینئر اور تجربہ کار کم و بیش 50 ایسے رہنما ہیں جو بظاہر بھی اور اندرونی طور پر بھی ٹرمپ کی مخالفت کر رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا یہ اس کے الیکشن میں ان کے لیے کچھ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں؟
اس کی وجوہات یہ تھی کہ وہ جو بزرگوں کا جو گروہ تھا 70 لوگوں کا، اور انہوں نے ایک مشترکہ خط لکھا، تو وہ بیزار آ چکے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے فارن پالیسی کے بارے میں بیانات سنتے سنتے، ولاڈیمیر پیوٹن کے بارے میں، روس کے صدر کے بارے میں جو اس نے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا تھا، اور وہ اس کی تعریفیں کر رہا تھا اور یہ اس کی تعریفیں کر رہا تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ if he likes me why should I hate him. تو اب یہ ہے کہ تم ایک ملک کے صدر بننے جا رہے ہو، تم نے اپنی پسند یا ناپسند کی بنیاد پہ امریکہ کی پالیسیاں نہیں بنانی. تم نے دیکھنا ہے کہ روس جو ہے وہ ولاڈیمیر پیوٹن کی قیادت میں سر اٹھا رہا ہے، وہ دوبارہ ایک سپر پاور کا رول جو ہے وہ ایزیوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے شام میں جو ہے وہ امریکہ کو للکارا ہوا ہے، اور اوباما کو اس نے دیوار سے شام میں جو ہے وہ لگایا ہوا ہے. اور اب لوگ جو ہے ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ پیوٹن کے ساتھ ایک ہیڈ آن کولیجن کے لیے تیاری کر رہی ہے. اس کا خیال، ریپبلکن پارٹی کا خیال یہ ہے، ان کی پالیسیوں سے، ان کے سپیکر کے اور ان کے لنڈزے گراہم اور جان مکین کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ولاڈیمیر پیوٹن کے اتنے بڑے کردار کو عالمی سیاست میں برداشت نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ولاڈیمیر پیوٹن کی تعریفیں کر رہا ہے، اور پھر اس سے بنیادی طور پہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے عالمی سیاست کا، اس کا کچھ آئی کیو ہی نہیں ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا سیرا پیلن نے کہا تھا کہ میں ہوائی میں جب اپنے گھر میں کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے چین نظر آتا ہے. تو مطلب ہے کہ یہ اسی قسم کا سارا پیلن کی ٹائپ کا یہ ایک کینڈیڈیٹ ہے جسے عالمی واقعات کا کچھ پتہ نہیں ہے. اب ریپبلکن پارٹی کے وہ جو 70 بزرگ جو ہیں، جن میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے اچھے دوست شامل ہیں. ٹام رچ جو تھا وہ جارج بش کے دور میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کا چیئرمین رہ چکا ہے، تو اس کے اپنے بڑے اچھے دوست ہیں. انہوں نے سامنے آ کے بیان دیے کہ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اب یہ چین کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چینیوں کے ساتھ بڑی تجارت کی ہوئی ہے اور میں نے ان سے بہت کچھ خریدا ہوا ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ چین سے اس نے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز قرض لیے ہوئے ہیں. اپنے ٹیکس ریٹرن تو یہ اسی لیے ظاہر نہیں کر رہا، دکھا نہیں رہا کہ وہ چین سے بھی اس نے قرضے لیے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ بھی سامنے قدم جما کے خم ٹھونک کے ان سے بھی وہ بات نہیں کر سکتا. تو یہ ایک اپنی ایک ذاتی سیاست کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. تو وہ اردو کا ایک شعر ہے کہ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا. تو وہ جو 70 لوگ تھے انہوں نے تو سمندر دیکھا ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ سمندر نہیں دیکھا. تو ان 70 لوگوں نے کہا کہ یہ آج یہ کہہ رہا ہے، کل کو یہ صدر بن گیا تو یہ تو ہمارے ہاتھ سے بالکل نکل جائے گا. ٹھیک، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کہ اب آئیے ذرا اس کے ٹرمپس آج کل انتخابی مہم میں ہیلری کلنٹن کی ایک کلنٹن فاؤنڈیشن کو نشانہ بنایا ہوا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جب اقتدار میں تھی تو کلنٹن فاؤنڈیشن نے ان کے اقتدار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے لوگوں سے ڈونیشنز لیے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد ایک اسپیشل پراسیکیوٹر جو ہے وہ مقرر کر کے ان کا احتساب کریں گے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ ممکن ہے، جبکہ کلنٹن نے یہ اعلان کر دیا کہ پریزیڈنٹ شپ آنے کے بعد ہم کوئی ڈونیشن نہیں لیں گے، لیکن بہرحال جو اس کے 8 سالہ دور میں اتنے سارے ڈونیشن آئے ہیں اس کے توسط سے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ 22 تاریخ کو ایکرون اوہایو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ مطالبہ کیا کہ ایک اسپیشل پرازیکیوٹر جو ہے وہ مقرر کیا جائے، جو کہ کلنٹن فاؤنڈیشن کے معاملات کا جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہلری کلنٹن کی مزید ای میلز کی انویسٹیگیشن کا مطالبہ بھی کیا ہے. تو 22 تاریخ کے بعد سے میڈیا پہ کلنٹن فاؤنڈیشن کے بارے میں ایسا ایک ہنگامہ اور فساد جو ہے وہ مچا ہوا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ستمبر کے مہینے میں یہ ختم ہوگا. ای میل بھی لوگ بھول گئے. ہاں، وہ ای میل بھی لوگ بھول گئے ہیں، بلکہ اب تو 14,900 مزید ای میلز جو ہیں وہ بھی سامنے آ گئی ہیں، اور ان میں یہ بھی اب وہ ان ای میلوں کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ہلری کلنٹن نے جو ہے وہ فیورز دی ہیں. اور اس وقت جو سر فہرست جو مسئلہ ہے وہ بحرین کے
بادشاہ کا ہے، وہ ہما عبدین جو پاکستانی خاتون ہے، اور جو ہلری کلنٹن کی ہما، تو جو ہلری کلنٹن کی بڑی کلوز کانفیڈنٹ ہے اور کافی عرصے سے وہ ہلری کلنٹن کے لیے کام کر رہی ہے، ہسبینڈ سینیٹر تو آج رش لمبا اور شان ہینٹی جو ہے وہ کل اور آج ہما عبدین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اس نے بحرین کے بادشاہ کے ساتھ ہلری کلنٹن کا رابطہ کرایا۔ بحرین کا بادشاہ بڑے عرصے سے جو تھا وہ کوشش کرتا رہا کہ وہ ہلری کلنٹن کے ساتھ کچھ بات چیت کرے، اور وہ نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے پھر ہما عبدین سے کہا، اس نے لنک بنا دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ سعودی عرب سے بھی ہلری کلنٹن نے ملینز آف ڈالر لیے ہوئے ہیں، اور خلیجی جو ریاستیں ہیں ان سے بھی اس نے لیے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ یہ اخلاقی اقدار کی اور ویلیوز کی کا الیکشن نہیں ہے، تو اس کا تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اب تو یہ مٹ سلنگنگ ہوگی، اب تو یہ کریکٹر اسیسینیشن ہوگی اس الیکشن میں، تو آپ یہ باتیں دیکھیں گے۔ وہ تو اسے اب بیسک بات یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی وانٹس ٹو میک دس الیکشن اباؤٹ ہلری کلنٹن، ڈیموکریٹک پارٹی وانٹس ٹو میک اٹ اباؤٹ ڈونلڈ ٹرمپ۔ اب کبھی یہ الیکشن میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ شارپ فوکس میں ہے، اس کی کردار کشی ہو رہی ہے۔ اب یہ ای میلز اور کلنٹن فاؤنڈیشن کی بات سامنے آنے کے بعد اب ناؤ اٹ ہیز بیکم اباؤٹ ہلری کلنٹن، اب وہ فوکس میں جو ہے، ان دا آئی آف دا اسٹارم جو ہے، اب وہ ہلری کلنٹن جو ہے وہ آ گئی ہے، اور کلنٹن فاؤنڈیشن جو ہے وہ اب بل کلنٹن نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہلری اگر صدر بن گئی تو وہ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے ہلری کو نکال دیں گے۔ تو اس کے جواب میں شان ہینٹی اور رش لمبا اور ریپبلکن پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ اسے چھوڑ ہی کیوں نہیں دیتے پوری فاؤنڈیشن۔ عتیق صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور ہم نے یہ گفتگو کی۔ بہت شکریہ آپ کا طاہر خان صاحب، ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا، اور میرا خیال ہے کہ اس قسم کے مزید پروگراموں کی بھی ضرورت ہے تاکہ مسلمانوں کو اور پاکستانی امریکنز جو ہیں انہیں امریکہ کی مین سٹریم پالیٹکس جو ہے اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ کچھ تو وہ انٹرنیٹ سے بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن انہیں ایک خاص سیاق و سباق میں بیان کرنے کی ضرورت ہے، جس کا اہتمام آپ نے اپنے سوالات پوچھ کے کر دیا، تو بہت شکریہ۔ بہت شکریہ عتیق صاحب۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس مین اسٹریم میں اور اس ملک کے سیاسی نظام میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو معلومات ہم آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ صدارتی انتخابات ختم نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے مزید اس انتخابات کے دیگر پہلوؤں پر گفتگو کے لیے تشریف رکھیں گے ہمارے ساتھ جناب عتیق صدیقی صاحب۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ اللہ حافظ۔